अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जंग लड़ने के लिए सबसे पहले हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए। जंग हौसलों से और हिम्मत से लड़ी जाती है, हथियार और टेक्नोलॉजी का नंबर दूसरा है। इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ईरान अमेरिका से जंग लड़ने की हिम्मत क्यों कर रहा है। अमेरिका के ख़िलाफ़ जंग लड़ने का ईरान ने ऐलान क्यों कर दिया। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने वाज़े लफ्ज़ों में हमला करके बता दिया है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, और अगर ईरान ऐसा करेगा तो अमेरिका उसको घर में घुसकर मारेगा, हमला करेगा। और इसके बाद पूरी दुनिया को यही लग रहा था, यानी 22 जून को जब अमेरिका ने अपने सबसे जंगी फाइटर प्लेन से ईरान पर हमला कर दिया, तो उसके बाद दुनिया को यही लगा कि ईरान झुक जाएगा, ईरान अमेरिका को जवाब नहीं देगा। लेकिन ईरान ने कहा कि नहीं, हम अमेरिकी अड्डों पर हमला करेंगे, हम अमेरिका को जवाब देंगे, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से नहीं रोक सकती है। और ये ईरान का हौसला है, ये ईरान की हिम्मत है। और इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जंग लड़ने के लिए सबसे पहले हौसला चाहिए, सबसे पहले हिम्मत चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया हैरान है। इंडिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट, तज्ज़िया निगार, जर्नलिस्ट हैरान हैं, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट हैरान हैं कि ईरान की एयरफोर्स किसी काबिल नहीं है, ईरान के पास जदीद फाइटर प्लेन नहीं है। इसके बावजूद ईरान लगातार इजराइल से जंग लड़ रहा है। ईरान खित्ते में कई रेजिस्टेंस ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, और अब अमेरिका से भी ईरान जंग लड़ने का ऐलान कर चुका है। आखिर ईरान ऐसी हिमाकत क्यों कर रहा है जब ईरान के पास जंगी ताकत नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक अमेरिका से लड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। अमेरिका की धमकी मिलती है, वो ममालिक पीछे हट जाते हैं, अपने दुश्मन देश के साथ भी सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। लेकिन ईरान क्यों नहीं झुक रहा है। और ईरान के न झुकने की पहली वजह यह है कि ईरान के पास हिम्मत है, ईरान के पास हौसला है। ईरान ये कहता है कि असल सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा कोई सुपर पावर नहीं। और अगर हौसले बुलंद होते हैं, हिम्मत बुलंद होती है, तो दुश्मन को शिकस्त दी जाती है। और ये ईरान ने करके दिखाया है। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अपने फाइटर प्लेन से हमला कर दिया, बमों का इस्तेमाल किया, मोसाद के मजबूत जासूसी नेटवर्क का इस्तेमाल किया, टॉप कमांडर को शहीद कर दिया। मिसाइलों के ज़ख़ीरों पर आकर के इजराइल ने ईरान में बमबारी की, लेकिन ईरान नहीं झुका। अमेरिका ने कहा अनकंडीशनल सरेंडर करो, लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। और जवाबी कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया देख रही है कि तिल अबीब में, हैफा में और इजराइल के कई शहरों में ज़बरदस्त तबाही हुई है, बर्बादी हुई है, हर तरफ अफरा तफरी है। गज़ा पट्टी और इजराइल में फ़र्क करना अब मुश्किल हो गया है कि ये तस्वीरें गज़ा पट्टी की है या तस्वीरें तिल अबीब की है। और तारीख़ में इसकी दसियों मिसालें मौजूद है। आलम इस्लाम की पहली जंगे बदर है, और वहाँ सिर्फ 313 मुसलमान थे। मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं, तलवार नहीं, नेज़े नहीं, लकड़ी के डंडे उनके हाथों में मौजूद थे, गुल्लर का डंडा उनके पास था। दूसरी तरफ कुफार के पास उस वक्त की जो भी जदीद टेक्नोलॉजी थी, उस वक्त का जो भी सबसे मजबूत हथियार था, वो सब कुफार मक्का के पास था। इसके बावजूद पहली जंग में मुसलमानों को जीत मिलती है। और कई मिसालें तारीख़ में मौजूद है। जंग यरमूक से पहले एक जंग होती है ईसाइयों के लश्कर के साथ। कुफार के लश्कर की तादाद तकरीबन 60,000 थी, कुछ मुअर्रिखीन ने 30,000 तादाद लिखा है। और हज़रत खालिद बिन वलीद जिस लश्कर को लेकर गए थे, उनकी तादाद सिर्फ 60 थी। यानी एक तरफ 60 मुजाहिदीन हैं और दूसरी तरफ 60,000 का लश्कर है। सामने वाली फ़ौज कहती है कि तुम चले जाओ, हम तुमसे जंग नहीं कर सकते, हमें तुम पर रहम आ रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नहीं, तुम हमारी शर्तों को मानो, पीछे हटो, वरना हम यही 60 आदमी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। दुश्मन को बिल्कुल यकीन नहीं होता, भरोसा नहीं होता, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60,000 की फ़ौज के साथ लड़ते हैं और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं, और फतह के साथ, कामयाबी के साथ वहाँ से वापस लौटते हैं।
آج بھی ایران یہی کر رہا ہے۔ امریکہ کے حملے کے بعد ایران نے فوری ریئیکشن دیا ہے کہ امریکہ پر حملہ کیا جائے گا، اور امریکہ پر ایران کیسے حملہ کرے گا اس کی پوری تفصیل میں اب آپ کو آگے بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ پاسداران انقلاب کا جو ایران کی سب سے طاقتور اور اہم فوج کہلاتی ہے اس کا یہ بیان دیکھیے۔ پاسداران انقلاب یعنی IRGC نے کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر کسی بھی حملے سے تباہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ خطے میں امریکی اڈے طاقت نہیں بلکہ کمزوری کی علامت ہیں۔ پرامن نیوکلیئر سائٹس پر حملہ کر کے واشنگٹن خود کو جارحیت کی، دہشت گردی کی پہلی صف میں لے آیا ہے۔ اب حملاور ایسے جوابی اقدامات اور ریئیکشن کے منتظر رہیں جو انہیں پچھتاوے میں مبتلا کر دیں گے۔ تو پاسداران انقلاب نے اور ایران نے صاف کر دیا ہے کہ اب ایران امریکہ کو جواب دے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایران نے اور پاسداران انقلاب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ امریکہ کے کسی بھی حملے سے ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ختم نہیں ہوگا، بالکل جاری رہے گا اور ایران اس کو کر کے دکھائے گا۔ اب سب سے پہلا حملہ جو ایران کا ہو سکتا ہے امریکہ پر وہ ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کرنا، یا کم از کم امریکہ، فرانس، جرمن اور انگلینڈ کے جو بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں اس کو روک دینا۔ اب یہ دیکھیے، یہ پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ ہے اور یہ پرشین گلف ہے اور یہ عربین سی ہے، اور یہ بیچ میں یہ جو ہے اس کو ابنائے ہرمز اردو میں کہتے ہیں اور انگریزی میں اسی کو کہا جاتا ہے اسٹریٹ آف ہرمز۔ اور یہ ایران ہے، یہ سعودی عرب ہے، ادھر یہ بحرین ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ادھر عمان ہے، اور ان ملکوں سے کہہ لیجئے تمام عرب دیشوں کا جو پیٹرول ہے، یہاں کا جو آئل ہے جو ویسٹ جاتا ہے یا یورپ کے دیشوں میں جاتا ہے تو اسی راستے سے گزر کر جاتا ہے پرشین گلف، یہاں سے ابنائے ہرمز کو کراس کرتا ہے اور پھر یہاں سے وہ پوری دنیا تک پہنچتا ہے۔ اس کو اسٹریٹ آف ہرمز کہا جاتا ہے اور یہ کافی پتلا ہے، یعنی ایک طرف عمان ہے اور دوسری طرف یہ ایران ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں صرف 30 کلومیٹر کا ہی فاصلہ رہ جاتا ہے ایک جگہ۔ تو یہ بہت باریک پوائنٹ ہے اور یہیں سے سارے بحری جہاز، سارے شپ گزرتے ہیں اور اس پر ایران کا کنٹرول ہے۔ اس کو لے کر کے کئی مرتبہ لڑائی بھی ہوئی ہے عمان اور ایران کے بیچ میں، یا UAE کے بیچ میں، عرب دیشوں اور ایران کے بیچ میں، لیکن اس پر ایران کا کنٹرول رہا ہے۔ یہ دیکھیے جو باریک سا نقشہ آپ کو دکھ رہا ہے، اس سے ادھر متحدہ عرب امارات ہے اور ادھر یہ اس علاقے پر عمان کا کنٹرول ہے اور ادھر یہ ایران یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہرمز پر اصل جو کنٹرول ہے وہ ایران کا ہے، اور ایران نے اب کہہ دیا ہے کہ یہاں سے امریکی، فرانس اور جرمنی کے جہازوں کو نہیں گزرنے دیا جائے گا، ان جہازوں پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور پوری دنیا کا جو آئل سپلائی ہوتا ہے تو 20% جو تیل ہے یا جو گیس ہے وہ اسی راستے سے گزرتا ہے، بقیہ 80% دنیا کے تمام راستوں سے گزرتا ہے۔ تو ابنائے ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز بہت اہم گزرگاہ ہے، راستہ ہے، اور ایران نے اس کو ٹارگٹ کرنے کا پلان بنا دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا حملہ ہوگا ایران کا۔ ایران کے سپریم لیڈر کے جو ایڈوائزر ہیں ان کا بیان سامنے آ چکا ہے، لیکن آفیشیل کنفرمیشن ابھی باقی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ایران کی طرف سے آیا کہ ایران اگلا حملہ امریکہ پر کہاں کرے گا، تو ایران نے تو پہلی فرصت میں اسرائیل پر حملہ آج شروع کر دیا ہے، بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا اور ان حملوں کو روکنے میں اسرائیل کا ایئر ڈیفنس سسٹم ناکام رہا۔ اس کے علاوہ یہ پورا مڈل ایسٹ ہے اور مڈل ایسٹ کے چاروں طرف امریکی آرمی موجود ہے۔ عراق میں ہے، عراق میں دیکھیں 4 جگہ امریکہ کا ایئر بیس ہے، سیریا میں امریکہ کا بیس ہے، ترکی میں 2 جگہ امریکی ایئر بیس ہے، ادھر کویت میں ہے، بحرین میں ہے، قطر میں ہے، UAE میں ہے، عمان میں ہے، اور کچھ ملکوں میں کئی جگہ، جیسے سعودی عرب میں 2 جگہ، اس نقشے میں ایک جگہ دکھ رہا ہے، یا معافی جگہ کدھر اس کا ہے، بحرین میں 3 ہے، بلکہ جو امریکی نیوی کا ہوم ہے پورے مڈل ایسٹ میں، سب سے زیادہ جو امریکی بحری بیڑا ہے وہ بحرین میں ہے، کویت میں 13,000 سے زیادہ امریکی آرمی ہے، قطر میں 10,000 سے زیادہ آرمی ہے، اس پورے خطے میں ہے۔ پاکستان میں بھلے ہی امریکہ کا باضابطہ فوجی اڈہ موجود نہیں ہے، لیکن پاکستان ہمیشہ امریکہ کے ساتھ رہتا ہے۔ پاکستان نے ہی افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی زمین استعمال کرنے کی پرمیشن دی تھی، اور ابھی حال ہی میں پاکستان کے آرمی چیف کی امریکہ کے صدر کے ساتھ بات چیت اور ملاقات ہوئی ہے، تو پاکستان کو بھی آپ ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ وہ امریکہ کا ہی فوجی اڈہ ہے۔
افغانستان میں پہلے امریکہ کی آرمی موجود تھی لیکن اب نہیں ہے. اس کے علاوہ ترکمانستان، قزاقستان جتنے جگہ ہیں ان سب جگہوں پر امریکہ کی آرمی موجود ہے. تو اب ایران یہ جو امریکہ کے فوجی اڈے ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ بحرین میں تمام لوگوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے. بحرین میں آرمی کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ ایران کا حملہ ہو سکتا ہے. ادھر سعودی عرب میں آرمی کو الرٹ کر دیا گیا ہے اور ایران نے پہلے ہی کہا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران جہاں جہاں فوجی اڈہ امریکہ کا موجود ہے اس پر حملہ کرے گا. اب ایران ان ممالک پر جب حملہ کرے گا، خواہ وہ عراق ہو یا کویت ہو یا دوسرے ممالک ہو، تو ان ممالک کی جو سویلین ہے، ان ممالک کے جو فوجی انفراسٹرکچر ہے اس پر ایران حملہ نہیں کرے گا، بلکہ بحرین یا کویت جتنے ممالک ہیں یہاں جو امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، جو امریکہ کا ایئر بیس موجود ہے اس کو نشانہ بنائے گا. اور دیکھیے ایجپٹ میں امریکہ کی آرمی ہے، جارڈن میں موجود ہے، عراق میں موجود ہے، بحرین میں کہیں 13,000 کہیں 10,000 کہیں 2,000. تو ان تمام جگہوں پر امریکہ کی آرمی موجود ہے. چاروں طرف سے امریکی جھنڈے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور امریکہ ان تمام فوجی اڈوں کو نشانہ بنائے گا. امریکی صدر بار بار دھمکی دے رہے ہیں ایران کو کہ ہم نے تم پر حملہ کیا، ہم پوری دنیا کے سپر پاور ہیں، ہماری چودراہٹ تم تسلیم کرو اور تم ہمیں جواب مت دو. لیکن ایران نے کہا کہ تم اپنے آپ کو سپر پاور ضرور سمجھو لیکن ہمارے لیے سپر پاور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور ہم تم پر حملہ کریں گے. جو بھی ہماری ٹیکنالوجی ہے، جو بھی ہماری طاقت ہے، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کا کئی بار بیان آ چکا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کو کہا تھا کہ آپ ہماری ٹیکنالوجی لے لو، آپ ہم سے ایئر ڈیفنس سسٹم لے لو، ہم سے فائٹر پلین لے لو، لیکن ایران نے کہا کہ ہمیں اپنے ہتھیاروں پر بھروسہ ہے. اور ایران نے اپنے ہتھیاروں سے ہی آج اسرائیل پر حملہ کیا اور یہ تباہی اور بربادی کی جو تصویریں ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک ادھر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور ایران نے فوری طور پر اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغنا شروع کر دیا اور 30 میں سے تقریباً 10 سے زیادہ جو میزائل ہے اس نے ٹارگٹ کو ہٹ کیا ہے اور 200 لوگ آج اسرائیل میں زخمی ہو چکے ہیں، سیریس کنڈیشن ہیں. اور جو جرنلسٹ ہیں اسرائیل کے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے بچنے کی امیدیں کم ہیں. دوسری طرف جرنلسٹ کو، میڈیا ہاؤسز کو، لوکل صحافیوں کو بھی اسرائیل کی پولیس، وہاں کی ایجنسیز حادثہ کی جگہ پر، حملہ کی جگہ پر جانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے. لگاتار ان کو روکا جا رہا ہے. ایران نے آج خیبر شکن میزائل سے حملہ کیا جس کو خرم شہر میزائل کہا جاتا ہے. اس کی رینج 2500 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 1500 وار ہیڈ کو لے جانے کی اس میں صلاحیت ہوتی ہے اور یہ میزائل جب گرتا ہے تو زبردست تباہی مچتی ہے. ایران نے میزائل لانچ کرنے کی ویڈیوز بھی جاری کی ہے. ادھر اسرائیل نے بھی دعویٰ کیا کہ اس نے ایران میں کئی فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، کئی فوجی انفراسٹرکچر پر حملہ کیا ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ تم جتنا بھی حملہ کرو ہمارے میزائل ہمارے پاس ہی رہیں گے، یہ میزائل ہمارے ختم ہونے والے نہیں ہیں. اور اب دیکھیے کہ یہ امریکہ کا سب سے طاقتور فائٹر پلین ہے جس کو B-2 اسٹیل بمبار کہا جاتا ہے. اس سے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور 3 نیوکلیئر سائٹس کو ٹارگٹ کیا، اصفہان کو، نتانز کو اور فورڈو کو. لیکن ایران نے کہا کہ اس حملے سے پہلے ہی، بلکہ اسرائیل کے حملے سے پہلے ہی ہم نے اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، یورینیم کو وہاں سے کہیں اور شفٹ کر دیا تھا اور امریکہ کا جو حملہ ہے وہ ہمیں نہیں روک سکتا ہے. اس کے علاوہ امریکہ کے بم میں جتنی طاقت ہے اس سے زیادہ ہمارے یہ جو ایٹم بم کے یا کہہ لیجیے ایٹمی توانائی کی یہ جو سائٹ ہے اس سے زیادہ گہری ہے اور امریکہ کا یہ بم بھی ہمیں نہیں روک سکتا ہے. تو ایران نے پوری ہمت دکھائی ہے، جرأت سے کام لیا ہے اور دنیا کے مختلف دیشوں کا اب ریئیکشن بھی، رد عمل بھی سامنے آنے لگا ہے. ایران کے فورن منسٹر اس وقت ترکی میں موجود ہے. ترکی میں ہی انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور پریس کانفرنس کر کے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ سے بڑا جھوٹا اور غدار دھوکہ باز کوئی اور نہیں ہو سکتا. جب ہم امریکہ کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے تو امریکہ نے اسرائیل کو ہم پر حملہ کرنے کے لیے کہا اور اسرائیل نے حملہ کر دیا. اس کے بعد پھر
اسرائیل کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کہا جا رہا تھا ہمیں کہ آپ بات چیت کیجئے، نیگوسیشن کے لیے آئیے، ٹاک کے راستے کو اپنائیے، اور یورپین یونین کے 3 بڑے دیشوں کے ساتھ ہماری بات چیت جاری تھی، جنیوا میں فرانس، جرمنی اور انگلینڈ کے فورن منسٹر کے ساتھ عباس عراقچی جو ایران کے فورن منسٹر ہے، ان کی بات چیت ہوئی 90 منٹ تک، اور ترکی میں بھی بات چیت کا دور جاری تھا۔ اسی دوران امریکہ نے ایران پر آ کر کے حملہ کر دیا۔ تو عباس عراقچی کا یہی کہنا ہے کہ امریکہ سب سے بڑا دھوکہ باز ہے، اور وہ ایک طرف بات چیت کرنے کے لیے کہتا ہے اور دوسری طرف حملہ کر دیتا ہے، اس لیے اب بات چیت کے لیے کچھ بھی آپشن نہیں بچا ہے۔ عباس عراقچی نے تمام مسلم ممالک کی آرگنائزیشن OIC سے کہا ہے کہ OIC اپنا ہنگامی اجلاس طلب کرے اور امریکہ کے اس حملے کی مذمت کرے۔ یونائٹڈ نیشن کا بیان سامنے آیا ہے، لیکن یونائٹڈ نیشن نے صرف فکر مندی کا اظہار کیا ہے، امریکہ کے اس حملے کی مذمت نہیں کی ہے۔ سعودی عرب نے امریکہ کے اس حملے کی مذمت کی ہے، پاکستان نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے امریکہ کے اس حملے کی مذمت کی ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اتنا بڑا سپر پاور سمجھتا ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے جا کر حملہ کر دیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر کوئی حملہ نہ کرے۔ یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، یہ پوری دنیا کے لیے سیریس ہے، اور یہ امریکہ ایک طرح سے اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی ملک ایٹمی طاقت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ وہاں کے تیلوں پر، وہاں کے آئل پر، وہاں کے گیس پر، قدرت کے خزانوں پر امریکہ اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ خزانہ عرب کے لوگ نکالے، مزدوری انڈیا اور پاکستان کی عوام کرے، اور پیسے پر پورا کنٹرول امریکہ کا رہے، یورپ کا رہے، یہ امریکہ چاہتا ہے، اور اس لیے اس نے پورے مڈل ایسٹ میں اپنی آرمی کو بیٹھا رکھا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی اور یہاں ایٹمی طاقت حاصل نہ کرے۔ اسرائیل کو پہلے ہی اس نے وہاں بھیج رکھا ہے، یا اپنی ایک پروکسی اسرائیل کی شکل میں اس نے چھوڑ رکھی ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرے۔ اور صرف مسئلہ ایران کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ملک اگر امریکہ کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے فائدے میں قدم اٹھاتا ہے، امریکہ اس کو روک دیتا ہے، اور ایران کو بھی امریکہ روک رہا ہے۔ فرق اتنا ہے پوری دنیا میں اور ایران میں کہ ایران امریکہ کے سامنے نہیں جھک رہا ہے، ایران امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک امریکہ کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں، لیکن ایران نہیں جھک رہا ہے۔ ایران کی اس ہمت اور ایران کے اس حوصلے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایران کے حوالے سے اگر آپ کوئی جملہ لکھ سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، اور مجھے دیجیے اجازت۔